अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अच्छी तरह पढ़ के आया करें, और अगर पहले कोई सवाल आपको जवाब देने में दिक्कत हो तो पूछ लिया करें। इसलिए मैं आपसे रोज़ाना पूछता हूं कि कल हमने आज 91 था 103 की हैं, कोई सवाल हो इसका, वरना फिर आप मैं सवाल शुरू कर रहा हूं और जिसका नाम बोलूं वो जवाब दे। जी कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अब 91 में एक बड़ी अहम चीज लिखी है, आप 91 को देख लें। मैं रोजाना आपको ट्रांसलेशन नहीं करूंगा ताकि आप अच्छी तरह पढ़ के आए। जी अच्छा, 91 में अल्लाह ताला ने लिखा है कि फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये जो दो चीजें हैं ना, शराब और जुआ, ये वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, और ये यानी ये असल में तो ये शैतान है कि वो चाहता है कि तुम्हें रोक दे अल्लाह की याद से और नमाज से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब इंसान ये दो चीजें छोड़ देता है, नमाज भी और अल्लाह का जिक्र भी करना। अल्लाह का जिक्र मैंने आपको बताया है, उसका वो मफहूम नहीं है सिर्फ कि हम जबान से अल्लाह का जिक्र करें, बल्कि हमारे दिल में अल्लाह ताला की याद ऐसी पैवस्त हो जाए कि हर काम हर वक्त हर जगह करते वक्त भी अल्लाह को याद रखें। ये जिक्र अल्लाह है, और जबान से भी जिक्र करें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो बंदा न नमाज पढ़े न अल्लाह का जिक्र करे और जुए और शराब जैसी लानत जो शैतानी अमाल हैं, कुरान ने बता चुका है ऊपर कि ये शैतानी अमल है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो बंदा मुसलमान है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं सर। क्यों बिल्कुल सर वो आप हर शैतानी काम करेगा, शैतान के रास्ते पे चलेगा। हाँ, तो इसलिए आप देख लें, जैसे पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस दिए जाते हैं, होटलों में अवेलेबल है, कितना बड़ा जुर्म है कि इस एक इस्लामी मुल्क में ये दोनों खबस्तें मौजूद हों। कभी सोचा आपने? इसीलिए इस मुल्क को इसी तबके ने, जो इनका रसिया था, उसने कुरान से दूर रखा। कुरानी माशरा वही माशरा होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था या खुलफाए राशिदीन के दौर में था। बुराई नाम की कोई चीज नहीं थी और उसके लिए सख्त सजाएं दी जाती थी, इसलिए कि यही चीज जो है, ये जो गैर इस्लामी तरीके हैं जैसे शराब और शैतानी तरीके हैं, शराब और आपका, तो ये वो चीजें हैं जो इन माशरे को बिल्कुल फहाशी और यानी ऐसी लाती हैं कि उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, जैसे आज आप मुसलमान मुल्कों में देख रहे हैं। अच्छा, आज 91 पे कोई सवाल हो आपका? एक बात याद रखें और बड़ी इसको पूछ समझ लें कि नमाज ना पढ़ने वाला आदमी जो है वो खुद अपने अमल से सबूत दे रहा है कि वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता तो नमाज जिसकी इतनी ताकीद की गई है वो ईमान का ऐसा हिस्सा है कि अगर वो न करेगा तो उसका ईमान जो है अल्लाह कबूल नहीं करेगा। नोट कर लेंगे इस बात को। अच्छा, ये तो थी 91। 92 में एक अल्फाज है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कुरान में एक नहीं कई मरतबा आया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये मोमिनों से क्यों मुतालबा किया जा रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का? वजह क्या है? पहले तो ये वजह बताएं कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये इतनी बार रिपीट क्यों हुआ है अतीउल्लाह व सर ये अतीउर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अल्लाह की बात है वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपना पैगंबर और इंसानों के लिए नमूना बना के भेजा है कि जैसे ये करेंगे वैसे आप कर, उसी में कामयाबी है। हर अमल को उन्होंने
خود کر کے دکھایا، وہ چلتا نہیں، پھرتا یہ قرآن بات تھا۔ آپ کی 100% ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ اتنی بار قرآن میں کیوں آیا ہے؟ اب اگر آپ نے غور سے پڑھا ہو، سمجھا ہو، کوئی بتائے گا یہ کیوں آیا ہے؟ جلدی سے بتائیں، کوئی بھی بتائے۔ ارم آپ بتائیں۔ سر ان کے دونوں کی اطاعت کرنے سے ہی نجات ہے دنیا اور آخرت میں، ورنہ تو پھر بربادی ہے، اللہ معاف کرے اس کا۔ سر اس آپ لیے کیا ہے تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ یہ بات کتنی اہم ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اچھا، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ اصل میں جب اوپر نافرمانی کا ذکر آیا ہے نا، تو فوراً مسلمانوں کو یہ یاد دلایا گیا ہے، اہل ایمان کو، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس برائی کو چھوڑ دو۔ جیسے ابھی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، تو وہاں اس لیے ہر جگہ کسی برائی کو چھوڑتے وقت اس بات کا لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کے طریقے پر چلو گے تو یہ برائیاں چھوٹ جائیں گی، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تم یہ برائیاں کرتے رہو گے۔ یہ ہے اس کا جواب، اور اس کی کثرت جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے کہ تم مومن کیسے ہو، کہ جب ایمان کا دعویٰ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو تم مومن کیسے ہو گئے؟ یہ چیزیں ذرا نوٹ کریں، اپنے سمجھیں ان کو، جو قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ چیمہ صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ جی اچھا، سر جی، بہت خوبصورت بات ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے ہی انسان برائیوں کو چھوڑ سکتا ہے نا، جب ہاں بالکل بالکل، اگر وہ اس کے اندر یہ نہ ہو کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں، تو وہ برائیوں پر قائم رہے گا، نعوذ باللہ، جیسے آج کا مسلمان ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تو تھی نا۔ اب آج 93 میں آپ اس کو پڑھ لیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید مطالبہ کر رہا ہے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، کہ عبودیت کا بھی تقاضا ہے اور شریعت الہی کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اتباع شریعت کا حکم دے رہا ہے بڑی سختی سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کتنا اہم ہے یہ مسئلہ، اور خاص کر اس آیت پہ آ جائیے، ٹکڑے پہ آیت کے جو 93 کی آیت ہے، اذا متقوا، اور جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں، وآمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کریں، یہ تقوی کے ہی تقاضے ہیں۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اس کو کنٹینیو کریں اور اس کو بالکل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ایمان اور ایمان کا تقاضا تقوی، اس پہ بھی عمل کریں۔ ثم اتقوا واحسنوا۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، 3 چیزیں کہی ہیں قرآن نے، ایک ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر کہا ثم اتقوا، پھر تقوی کا ذکر ہے، اور تیسری بات ہے احسان۔ اچھا، تو اس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ تینوں کا مفہوم کیا ہے۔ سر تو جی آپ نے پہلا، کہا نا کہ پہلا درجہ ہے اسلام، اسلام جی سب سے بالکل، پہلا، دوسرا اور دوسرا ایمان، پھر تیسرا جو یقین، ہے احسان کا یقین درجہ۔ ایمان کا دل میں بالکل بھرپور طریقے سے داخل ہو جانا، اور اس پر پھر اللہ کا رنگ چڑھ جانا۔ اس پہ جب اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا تو وہ محسنین میں سے ہو جائے گا، وہ پھر فلاح پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ بہت عمدہ درتاج صاحبہ، بہت عمدہ، کہ پہلا ہم کلمہ پڑھتے اسلام میں داخل ہو گئے، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مسلم بن جائیں۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اس درجے میں ترقی کا راستہ تقوی ہے، کہ اس میں آپ اور مزید، اور تقوی پہ ایسا عمل کریں کہ دل آپ کا گواہی دے کہ یہ دین سچا ہے، اس لیے کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ یہی عمل میری ذات کے لیے، معاشرے کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے اللہ کا حکم ہی بہتر ہے، اس سے علاوہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے ایمان میں، ایمان کا دل میں اتر جانا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات کے ایمان دل میں اتر گیا تھا، اور آج بھی جو لوگ دل سے ایمان کو قبول کر لیتے ہیں وہ پھر کبھی گمراہی کی طرف
پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ جب آپ سراسر اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اسی کے احکامات کو مانتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ آپ کا مقصد بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے وہ انسان پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اور یہی احسان ہے کہ انسان جب اللہ کے حکم کی کما حقہ تعمیل کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر وہ محسن کے درجے میں چلا جاتا ہے. یہ آخری درجہ ہے. اچھا، اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں، ذرا غور سے سنیں اور آپ میں سے جس کو جواب آتا ہے دیں. یہ جو تزکیہ نفس ہے، یہ کون سا درجہ ہے ایمان کا؟ آپ نے 3 درجے پڑھے ہیں نا، تو تزکیہ نفس والا درجہ کون سا ہے ایمان کا؟ سر احسان والا، جی احسان والا درجہ ہے سر. دیکھیں، ایک بات سنیں بڑے غور سے ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایمان تو دل میں داخل ہو جاتا ہے تزکیہ نفس سے، لیکن تقوی وہ جو آخری بات ہے نا جو آپ فرما رہی ہیں کہ اس کا تعلق صبغت اللہ سے ہے، وہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اور ترقی کرتا ہے. کس میں؟ تزکیہ نفس میں. اور اس پر جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر، ورنہ سمپل تزکیہ نفس کر کے وہ اللہ اس کے دل میں ایمان بیٹھ گیا. اب بات سمجھ آئی ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں؟ جی سر سر الحمدللہ. یعنی کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، تزکیہ کر کے ایمان والا بنا، اب اس کو آگے ترقی دے کے تقوی بہت عمدہ، دے کے بہت عمدہ، احسان. ارم، ایکسیلنٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہ 3 درجے آپ نے جو ایکسپلین کیے ہیں، بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے. جی سر سر جی، یہ تزکیہ نفس ہی تو ہے. جب انسان تزکیہ اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے تو خواہشات اس کی پھر جو بھی کہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ برائی پہ چل ہی نہیں سکتا. سر آج کل میں نا ان دنوں میں ایک چرچا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ کہ ایک لڑکا ہندو سے مسلمان ہوا ہے اور کروڑ پتی، پتہ نہیں کتنا ہی امیر باپ کا بیٹا ہے. اب وہ باپ رو رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، ہندو بن جاؤ، دولت یہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی رازق ہے میرا، اس نے مجھے ساری صلاحیتیں دی ہے، دماغ دی ہے، ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت دیا ہے، تو میرا اللہ میرا ہاتھ پکڑ لے گا، مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا اچھا لگا یہ سن کے، جس کی کوئی حد نہیں، کہ کتنا لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں صاحبہ پچھلے آپ 10 سال سے 100% ٹھیک کہا، لیکن وہ شخص بڑے چھان پھٹک کے مسلمان ہوا ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مال سر، و دولت ایمان کی دولت سے کچھ بھی زیادہ نہیں ہے. بالکل سر. لہذا ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو بندہ یہی بات کہتا ہے. جی سر، وہ کہتا ہے پچھلے 10 سال سے میں پڑھ لکھ رہا تھا، سن رہا تھا سب کچھ، میں اپنے مذہب سے بیزار تھا. تو عمر اتنی نہیں ہے، 20-25 کے درمیان ہوگا. وہ بس یہی فیصلے ڈٹ جاتا ہے بندہ اسی عمر میں. جب بڑھاپے میں گیا تو پھر کس کام کا. بہت عمدہ، جزاک اللہ. یہ واقعات ضرور سنایا کریں تاکہ ہمارے ایمان کے اس تقوی اور اس ایمان کی کیفیت سے دوچار ہوں جس میں انسان دنیا کو بالکل زیرو سمجھتا ہے اور وسائل اور اسباب پر اس کا ایمان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے، جیسے اس یہ بات مسلمان سن نئے مسلمان کا ہوا ہے. یہ بات سن کے مجھے ہوا کہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جس نے دنیا کی دولت ٹھکرائی، جس نے سارا مال و دولت کو ٹھکرا کے اللہ کا بندہ بن گیا، وہ یقیناً اللہ کے ہاں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دستگیری پہلے کر دی ہے کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اور اب اس پہ جب عمل کرے گا تو وہ درجات اللہ کے ہاں پائے گا. سر جی اس نے سمجھ لیا نا کہ دنیا عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے. سب سے اصل جو میں سرتاج صاحبہ، جو بندہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اگر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا تو آج کی دنیا کو دیکھ کے توبہ توبہ کرے گا کہ یہ کفر کتنی بری چیز ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کردار اور اخلاق دیکھے گا تو وہ کہے گا بندہ تو یہ ہے، اور اللہ نے انہی کو نمونہ بنا کے بتایا ہے. لہٰذا
جب بھی ہم عقل غور و فکر کریں گے ایمان میں تو ہم کوشش کریں گے ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، صبغت اللہ ہمارے اوپر چڑھ جائے، پھر ایمان کی لذت آتی ہے۔ اچھا یہ تھی آیت۔ یہ بتائیں کہ دو آیتیں ہیں 94 اور 95، 94 اور 95، اس میں شکار سے منع کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں، میرا سوال یہ ہے کہ شکار سے منع کیوں کیا ہے احرام کی حالت میں؟ نمبر 2، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں، کون بتائے گا؟ ہاں ام عبداللہ بتائیں آپ۔ سر جی، شکار ان کا روزگار تھا، تو اللہ نے احرام کی حالت میں منع فرما دیا، بس اللہ کا حکم تھا اس کے اوپر پورا کرنا تھا، اور اگر کوئی ایسا کر لے تو پھر اس کے کفارے کے اندر آتا ہے کہ وہ طعام و مساکین یعنی کہ وہ کھانا کھلائے مسکینوں کو، یہ اس کا کفارہ ہوگا، ورنہ اللہ ذو انتقام ہے۔ دونوں جواب ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات، احرام کے بعد اللہ فرض کر دیا بندے نے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ تم نے احرام باندھ لیا، اب یہ کام تم نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود منع فرما دیا۔ یہ تو ہے اس کے حرام ہونے کی وجہ، کیوں کہ وہ اب شاعر اللہ کی پابندی کرے گا۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ وہ کام تعظیمی کام ہیں جو اس نے کرنے ہیں احرام پہننے کی وجہ سے، لہذا یہ جو کام ان احرام کے بعد اللہ کے حکم سے فرض ہو جاتے ہیں ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے شاعر ہیں، اگر ان کی بے حرمتی کرو گے تو تمہیں کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارے کے بارے میں یہاں جو آپ نے بتایا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو پکے سچے مومن ڈیسائیڈ کریں گے کہ شکار جو اس نے کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی یہاں لکھا ہوا ہے کفارے میں جو ہے طعام و مساکین عدل ذالک صیام لیذوق وبال امرہ، یعنی چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں۔ آپ مجھے آیت بتائیں نا، میں پڑھوں تاکہ پھر مجھے بھی یقین ہو جائے۔ سر جی 95 آیت ہیں، 95 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم من قتلہ منکم متعمدا فجزاہ مثل ما قتل من نعم یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ یہ تو وہی ہے جو میں نے پڑھا ہے، آپ کو بتایا ہے۔ آپ والا سر جی آگے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے آگے کیا ہے؟ او کفارۃ طعام مساکین وعدل ذالک صیام یذوق وبال امرہ۔ نہیں، یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں نا کہ یہاں لکھی ہے، تو یہ پہلے تو اس کو وہ دینا ہوگا جو کفارہ یہاں بتایا ہے کہ دو بندوں کا فیصلہ، اس کے بعد اگر وہ یہ نہ کر سکے اور اس کو بھی پہنچانا بھی وہاں ہوگا کعبۃ اللہ میں، اگر یہ نہ کر سکے تو اس کے بعد یہ کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر جی، آپ نے کفارہ پوچھا تھا تب میں نے یہ بتایا۔ نہیں، وہ بھی کفارہ ہے، جو اس نے جی ٹھیک، دو آدمیوں کا فیصلہ ہے وہ بھی کفارہ ہے، اور وہ اصل کرنے کا کام ہے، اگر وہ نہ کر سکے تو پھر یہ ہے، تو دونوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 96 میں، بلکہ 96 تو ہو گئی ہے۔ ہاں اچھا، ایک بات بتائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ بھائی ان کے لیے تو جائز ہے جو بحری سفر کر رہے ہوں احرام میں شکار، لیکن جو خشکی میں چل رہے ہوں احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر سمندر کا جو شکار ہے وہ جائز ہے اس کے لیے کیوں جائز ہے؟ میں آپ سوال کو سمجھا کریں، کیوں جائز سمندر ہے؟ کے لمبے سفر ہوتے تھے تو اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر نہیں، اس کو تو ذبح ہی نہیں کرنا پڑتا نا، اس لیے کیونکہ وہ تو ہم نکال کے بس کھا سکتے ہیں۔ زرتاج صاحبہ، جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے حالات سے واقف ہے، کیوں
وہ جو پیدل چل رہے ہیں ان خشکی پر ان کو اویلیبل ہیں، کھانے پینے کی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن جو جہاز میں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھیں کہ اس نے کس طرح انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سفر مہینوں کا ہے، لہذا اس کو اجازت ہے کہ وہ احرام میں مچھلی پکڑے، جو بھی جب سمندری جانور پکڑے وہ کھا سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ ذرا بات کو پوری طرح سمجھا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی سوال آپ کا آیت 96 پر؟ آیت 97 میں، آیت 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو وہ جانور کو بھی شاعر اللہ بنا دیا ہے، جو چاہے وہ قربانی کے لیے ویسے ہی جا رہے ہوں یا ان کے گلے میں پٹے ہوں، تو آپ کوئی ان پہ کسی قسم کی خلاف ورزی ان پر زیادتی ظلم نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاعر اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اور شاعر اللہ کون سی چیزیں ہیں؟ جو خانہ کعبہ کی حرمت اور اس کی عظمت کی علامت ہے۔ تو یہ جانور جو قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں یا جن کے گلے میں پٹے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم شاعر اللہ کہتے ہیں، اور ان کی حرمت سب پر ضروری لازم ہے۔ اچھا، یہ جو آیت 98 میں کہا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، دو متضاد صفتیں اللہ تعالیٰ کی کہ ایک اللہ شدید العقاب عذاب ہے اور ایک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ بتائیں کن کے لیے اللہ شدید العقاب ہے اور کن کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے؟ سر میں بتاؤں؟ وہ ہاں نافرمانی کریں گے۔ ارم بتائیں۔ سر اس میں یہ کہ یہ ہمارا عمل یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے شدید العقاب ہوگا اور کس کے لیے غفور رحیم ہوگا۔ اگر ہمارا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ جنرل سر بات جی کر رہے آیات کے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ سر یہاں پہ شاعر اللہ کی بات ہو آیات رہی کے ہے۔ لحاظ سے سر جی بتایا گیا کہ جو احرام کی حالت میں جو ہے خشکی کا جو جانور ہے وہ اس کو ذبح کرے گا، یعنی اس کو شکار کرے گا، تو اس کے لیے وہ شدید العقاب ہوگا، کیونکہ 95 میں عزیز ذو انتقام بھی آیا ہے۔ پھر اسی طرح جو کہ آگے ذکر آ رہا ہے بالکل آپ جو نے ٹھیک کہا۔ آیت کے طریقہ اندر جانور ہے کہ اللہ شدید العقاب ان کے لیے جو شاعر اللہ کا احترام نہیں کریں گے، جو احترام کریں گے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ جی سر۔ جزاک اللہ۔ اچھا، آیت 99 میں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ کا پیغام جوں کا توں پہنچا دینا۔ اچھا، اسی کو البلاغ المبین کہتے ہیں۔ اچھا، اب نبی کے بعد یہ کس کا کام کس کی ذمہ داری ہے؟ سر امت کی ذمہ داری۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اب اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ان کے قیامت کے دن ان سے باز پرس ہوگی، جیسے انبیاء سے باز پرس ہوگی۔ بلکہ باز پرس اس طرح کی ہوگی، پہلے انبیاء سے گواہی لی جائے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دنیا میں حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ اور صحابیات جو موجود تھے ان سے لی، کیونکہ ان کو اللہ کے ہاں گواہی دینی تھی۔ اور پھر امتوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس دین مبین جو اللہ کی نعمت تھی روئے زمین پر، اس کا کیا حشر کیا، جیسے آج ہم نے کر رکھا ہے پاکستان میں۔ یہ نوٹ فرمائیں، یہ کتنی بڑی لعنت ہے جو ہم نے عدالتوں میں ویسٹرن لا لگا رکھا ہے۔ سر جی ایک بات پوچھوں؟ جی حکم، جلدی کریں۔ بعد میں آنے والا نبی جو ہے وہ پہلے نبی پہ گواہ ہوگا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ گواہ ہوں گے کہ انہوں نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ سر یہ ذرا کلیئر کر دیں۔ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، اور ساری امتوں پر گواہی کون دیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ الفاظ کیا اللہ کے سامنے کہیں گے؟ اللہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے تو ہمارے سر شرم کے سر جھک جاتا ہے کہ اے اللہ، میری قوم نے وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔
یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سوچیں آپ تو اس کی فکر کریں کہ ہم جو آج کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا ابھی آگے آیت آ رہی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی دوسروں کو چھوڑو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس ہمارے اپنی فکر کرنی چاہیے. نہیں 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 نہیں، وہ فرض ہے ہمارے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پھر ہم اس بات کی دھیان رکھیں. جی سر. اچھا، آج ذرا دیکھیں کتنی پیاری بات آیت 100 میں کہی ہے کہ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہیں، چاہے ناپاک کو استعمال کرنے والوں کی کثرت ہی کیوں نہ ہو جائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر مسلمان جو ہیں وہ شراب، جوا اور سور کا گوشت کس طرح کا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی کثرت ہے. لیکن جب اللہ نے حرام ٹھہرا دیا تو مومن جو واقعی مومن ہے وہ کہتا ہے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. تو یہ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو. عقل والا کون ہے بتائیں یہاں؟ اس کیا شرط عقل والے ہونے کی شرط کیا ہے؟ مومن اور فرما بردار سر عمل کرنا. خبیث اور سر طیب میں تقوی فرق اختیار کرو، فتقوا اللہ. سر حلال اور طیب کو نہیں، اس اہمیت کو دینے لکھ کو والا پکڑیں. اولو اب الالباب. صاحب اپنی بات مت کریں. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ڈر کے اللہ سے نیکیوں میں سبقت اور برائیوں پر مکمل اجتناب کریں. یہ عقل والا اولی الالباب وہ شخص ہے جو یہ کام کرتا ہے. اگر تقوی نہیں اختیار کرتا تو انتہائی بے وقوف ہے. اس لیے بے وقوف ہے کہ آخرت میں وہ ساری اتنی لمبی عمر جس کا خاتمہ ناممکن، جہاں اتنی اذیتیں ہوں گی، جہنم کا حقدار ہوگا. تو عقل والا کہاں سے ہوا؟ عقل والا تو جو ہے جو دنیا میں نیک عمل کر کے خود دنیا کو بھی اپنی بہتر بناتا ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں جنت جیسی نعمت لیتا ہے جو ہمیشہ دائمی اور ایسی چیز ہے کہ آپ ذرا پڑھیں نا سورہ نبا، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. جنت ایسی جگہ ہے کہ یہاں کبھی وہ ایسی چیزیں نہیں سنے گا جو قسم میں آتی ہیں. نوٹ فرمائیں، یہی تو مومن کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ دے دے جہاں میں اللہ کے دین میں غرق رہوں، جہاں برائی ہو ہی نہ اور وہ صرف جنت ہے. نوٹ کریں ذرا. سر جی وہ ایک بات کرنی تھی کہ یہ سورۃ دہر میں اتنا پیارا اللہ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ ساری چیزیں واضح کر کے بتا دی ہیں. تو پھر اس کو پڑھ کے تو انسان کے اندر بہت لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں پھر نیکی کے کام کروں اور برائی سے رکوں تاکہ اس جنت کا حصول ہو جائے. الحمدللہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. سورہ دہر بھی ہے، سورہ نبا بھی ہے اور آخری پارے کی صورتیں بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکی کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ انسان کہتا ہے کہ اللہ اس سے مجھے بچائے. اور جب ہم کہتے ہیں نا اللہم اجرنی من النار، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس جہنم سے ہمیں بچا لے. لیکن یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ سورہ دہر میں جنت کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن نے، سورہ نبا میں جو نقشہ کھینچا ہے اور دوسری جگہ جو کھینچا ہے، کاش قرآن سے ہمارا تعلق سمجھ بوجھ والا ہو. جیسے سر کبھی جی آج کل کی گرمی ہے اور بے اختیار منہ سے نکلتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں قیامت میں اس گرمی سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا. سرتاج صاحبہ 100% آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہ مومن کہے گا جس کو پتہ ہے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے ٹیمپریچر وائز. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دنیا میں جنت کمانے کی بھرپور کوشش کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر دیکھیں جہنم، یہ ہم لوگ پاکستان والے اور یہ جرمنی والے کہہ رہے ہیں نا کہ گرمی گرمی، اور یہ سوچے کہ جہنم کی آگ 70 گنا اس سے بڑھ کے ہوگی اور وہاں کیا حال ہوگا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. سر مومن میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ دنیا میں بندہ کس چیز سے پریشان ہوتا ہے،
مطلب پچھلے غم اور آنے والا خوف، ٹھیک ہے، تو جنت میں یہ نہیں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر دنیا میں غلط غلط اللہ باتیں اکبر، ہے، اللہ مذاق اکبر، خناق ہوتی ہیں، تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر کے مطابق جو چیزیں ہمیں یہاں پریشان کر رہی ہیں ان کا وہاں پہ کوئی نام نہیں ہوگا۔ تو اتنا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کاش ہم ان چیزوں کو سمجھے نا تو پھر جنت کی طرف بڑھے، جب جنت کی طرف اور طرف بڑھے گی تو پھر ہم اپنا عمل بھی ٹھیک کر لیں گے۔ سر اس دنیا میں یہی چیزیں تو ہمیں پریشان کرتی ہیں، پچھلے غم آنے والے وقت کا خوف اور وہی ہو فضول گیا باتیں، تو وہاں پہ یہ نہیں ہوگا، جی، اتنی ہماری نیچر کے نہیں مطابق کر باتیں ہیں۔ سکتے۔ اچھا، اب ذرا نوٹ فرمائیں، یہ تو ہم نے اب آج 101 102 اور 103 میں، پہلے 101 سے 102 دونوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے جب تمہیں قرآن نازل ہو رہا ہو۔ ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ چپ کر کے عمل کرو، جب عمل کرو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ اس پر عمل کر کے ہی مجھے یہ سکون اور اطمینان ملا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد عمل میں ہو، ذکر میں ہو، اسی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر وہ اس میں مین میخ نکالے تو اس کا مطلب ہے کہ مین میخ نکالنے والا اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ ہی میرے لیے سب سے عدل اور انصاف کا قانون بھیجتے ہیں۔ اگر وہ سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب مطمئن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے بارے میں۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب بنی اسرائیل نے کیا تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے ان کا انکار ہی کر دیا ان اعمال کا۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا لالچی ہے یہودی اور عیسائی، کس قدر اس کی زندگی خالی ہے ان تمام اخلاقی خوبیوں سے جو اللہ کے دین میں بتائی گئی ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، اسلام میں تو خیر کامل اور اکمل طریقے سے آئی ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ سر بالکل آ رہی ہے، کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے تو ان کے لیے بھی احکامات تو وہی ہیں جو ہمارے لیے ہیں، ہماری اچھا، مکمل شریعت ہے اب لیکن احکامات تو وہی ہیں۔ آخری آیت جو ہے جلدی سے بتائیں تاکہ ہم اگلی شروع کریں۔ یہ جو چار چیزیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، ان کی حقیقت کیا تھی اور کیوں یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے بتایا ہے کہ یہ چیزیں بالکل غلط تھی؟ کیا وجہ ہے؟ تو سر بھائی ان لوگوں کی نے کوئی حقیقت نہیں تھی، لوگوں نے خود سے بنایا ہوا تھا سارا کچھ، اپنے لیے نہیں، مشکلات پیدا کی ہوئی تھی۔ سر بحیرہ وہ جانور تھا جس آپ کے مجھے دودھ جو ہے تفصیل مت بتائیں، تفصیل آپ پڑھیں، میرا سوال سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو صاحبہ، بحیرہ، جس کو آپ ابھی ایکسپلین کرنے جا رہی تھی، اللہ نے کیوں منع کیا؟ یہ اللہ نے اس لیے منع کیا کہ ان کو قابل تعظیم انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی، اللہ نے یہ انسان کے لیے رکھے کہ دودھ بھی پئیں، گوشت بھی کھائیں، سب کچھ کریں، اور انہوں نے ان جانوروں کو جن کا یہاں ذکر ہے ان کو انہوں نے بڑا محترم بنا دیا، بلکہ چھوڑ دیا اور کھیتیوں میں کھا پی رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو انسانوں کے لیے بنائے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ان چیزوں کو حلال اور حرام کر کے جن کو اللہ نے نہیں کیا۔ لہذا اللہ کا حرام و حلال جو ہے وہی انسانوں کے لیے مفید ہے اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑنی نہیں چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سر جی، یہ جو آج کل ہندو گائے کی پوجا اور وہ گائے کا ذبح کرنے سے منع کرتے ہیں، تو یہ اسی کی شکل میں آئے گا؟ دیکھیں، یہ چیز جو ہے نا، یہ جو آپ فرما رہی ہیں، ادھر آؤ،
अहमक कहीं के। ये क्या लिखा है उसके ऊपर? भे लिखते हैं ये इससे तरीके। तो यार इतना अकल करो, ये बे है, दूसरी है, भे नहीं है। ठीक करो इसको, बेहतरीन। अच्छा, अब आप जो हिंदू की बात कर रही हैं, देखें वो तो एक मजहब है, और वो मजहब शिर्क पर बेस्ड है, और उसमें सारे हलाल और हराम उन्होंने अपने लिए तय किए हैं। लिहाजा वो तो काफर है, मुश हिंदू काफर है। क्यों? उसने तो अल्लाह को मानता ही नहीं है, उसने पता नहीं दुनिया के इतने अल्लाह बना रखे हैं। लिहाजा आप पूरी तरह पहले देखें कि दीन की हकीकत क्या है। दीन शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता, और काफर तो मुशरिक है। सर ये भी तो है ना, रियासत तो ये तय नहीं कर सकती कि हमने क्या खाना पीना है। ये तो एक भाई पर्सनल एक चीज होती है ना कि वो अब मतलब आप गलत कह रही हैं। आपकी रियासत आज शराब भी मिल सकता है इस मुल्क में, जुआ भी हो सकता है, फहाशी और यानी भी हो सकती है। तो ये रियासत नहीं कर रही तो कौन उसकी पुष्पनाई कर रही है? जलाएं, बताएं मुझे। सर मैं ये जब वो आप बात को सुने गौर से, कुरान का तालिब इल्म समझता है कि जब हम अल्लाह को छोड़ते हैं, अल्लाह की शरीयत को छोड़ते हैं, तो हम जो कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। वो कानून है मैन मेड, इंसानों का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह के कानून में किसी बुराई की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर वो इन ट्रू सेंस एंड स्पिरिट नाफिज। ये बात अच्छी तरह समझ लें। लिहाजा ये हुकूमतें ही हैं जो इन गलत चीज़ों को प्रमोट करती हैं, और तागूत के फॉलोअर्स जो हैं वो तागूत के मकासद को आगे बढ़ाते हैं। ये जो ला है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला का मतलब है कि इनकार इन तमाम। हाँ, मैं कुरान कहता है ना, हाँ, मैं यकफुर बित तागूत, जो तागूत का इनकार करे, ये पहली शर्त है। ला इसीलिए आया है ला इलाहा इल्लल्लाह में। तो अगर मैं और आप, मुझे हिंदुओं की शादी पसंद है, रस्में पसंद हैं, और मगरब का तर्ज जिंदगी पसंद है, तो फिर मैं मोमिन नहीं हूं। ये बात नाउजुबिल्लाह, ये बात अच्छी तरह नोट कर लें। हमने कोई ना कोई चीज फॉलो करनी है, जिंदगी इसका तकाजा करती है। खाना भी है, पीना भी है, कमाना भी है। अगर वो सारी चीजें अल्लाह के हुक्म के तहत हैं तो मोमिन। अगर वो अल्लाह के हुक्म से हटकर हैं तो वो शख्स जितना हटा हुआ है इतना ही कुफर कर है। अब बात समझ आ गई कि नहीं? ये सर जो बुराई हो रही है उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है प्लीज, मैंने जो जो उसको सवाल किया है उसका जवाब दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात आपको समझ में आ गई है। जी सर बिल्कुल। जी सर। अच्छा, अब हमने 103 तक कर लिया। अब मैं आज की आयत से शुरू कर रहा हूं। हमने 35 मिनट लगाए हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम जो पढ़ें उसको समझें, उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करें। अब 104 आयत में पढ़ रहा हूं। व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, और जब उन्हें कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है, और आओ अल्लाह के रसूल की तरफ। कालू, तो वो क्या कहते हैं? हस्बुनल्लाह मा वजदना अलैहि आबाअना, वो कहते हैं हमारे लिए वही काफी है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। यानी उनको अल्लाह जो बता रहे हैं वो तो अल्लाह परस्ती है, रसूल जो बता रहे हैं वो भी अल्लाह परस्ती है, लेकिन उनको क्या पसंद है भला? आबाओ अजदाद की तकलीफ। हाँ, आबा परस्ती उनको पसंद है। तो वो शख्स जिसको अल्लाह और रसूल के मुकाबले में अपनी आबाई रसूम पसंद है, वो मोमिन नहीं है। क्यों? वो तो रसूम परस्त है, बल्कि वो आबा परस्त है। कि उसने, ये बड़ी बीमारी है जो आज भी हमारे अंदर है। सर एक बात कहनी थी, अब्बा की वैसे तो कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन इन फजूल रसूमात में उनकी बड़ी कदर कीमत हो जाती।
ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ان کو بھیج دیں. ابھی میں کچھ چیزیں بھیج رہا ہوں آپ کو، آپ سب سن لیں. یہ ہیں آیات قرآن میں، جتنی آیات تہجد کے بارے میں آئی ہیں نا، وہ سب میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اور اس کا ایک لیکچر ہوگا تاکہ ہم قیام اللیل کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور یہ عبادت کیسی ہے آپ ان آیات سے بھی پڑھ کے جب حدیث میں بیان کروں گا. اور یہ لیکچر ہوگا سورہ المائدہ کے بعد، جو 1-2 دن میں ختم ہو رہی ہے. لہٰذا ان ساری آیات کو بہت اچھی طرح پڑھیں. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں تہجد، الحمدللہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے جو اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے. اگر نہیں پڑھ رہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہو. اچھا یہ تو آپ کو ابھی بھیج لی ہیں بھائی؟ ہاں ابھی بھیج رہے ہیں، ابھی مل جائیں گی آپ کو، لیکن اس کو پڑھ لیں پہلے اچھی طرح. جزائے خیر دے اللہ پاک آپ سب کو. اچھا اب یہ بتائیں کہ 104 آیت کا کوئی سوال آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آگے پھر فرماتے بھی ہیں اب لو کانا جی آباؤہم. سر جی ایک فرمائیں. بات شیئر کرنی تھی سر جی، رہنمائی بھی فرمائیے گا اس میں. میری بہن بڑی پریشان تھی آج، وہ ان کا صبح جرمنی سے فون آیا، تقریباً ان کے 3 بجے ہوئے تھے. سر جی ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، راشدہ بھابی بھی جانتی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ صاحب مدد کرتے ہیں. سر جی 3 دن ان لوگوں نے جنہوں نے مسجد بنائی، 3 دن اہل تشیع کو دیکھ کر شاید ان سے پیسے کھائے یا کیا کیا، تو انہوں نے نا وہاں پر وہ ساری مجلسیں اور پیٹنا پٹانا اور یہ سب کچھ کیا. تو اس پر میری بہن کہتی ہے صرف میں اور میرے میاں بولے، وہ ان کو سب کو جو ان کے سربراہ بنے ہوئے تھے ان کو وہ کر کے تو انہوں نے کافی جو ہے وہ لان تان کی. اور میں بھی گئی اس مجلس میں گئی جہاں پر کافی عورتیں تھیں اور وہ سپورٹ کرتی تھی، تو وہاں پر انہوں نے بھی کافی وہ بول کر آئی ہیں. تو سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ فرقہ واریت کو چھوڑنی ہے، ہم نے اس لیے ان کو جگہ دی. سر جی یہ کہاں تک جائز ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں سب یہ دیکھیں سنی مسلک آپ سے اور تعلق یہ بڑے غور دیکھیں سے سنیں. عبداللہ سر بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، اور یہاں پہ ایک ایک ٹکے کے لیے وہ فریادیں کر رہی ہیں، اور کام کیسے کر رہے ہیں دیکھ لیں. اب ذرا میری کہنوں بات اور سنیں آپ لوگ پلیز. جو ہیں میری دل کھول کے ان کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ دیکھیں جو اچھا اب ان کے آپ بس سربراہ کریں، ہیں میری بات کیا کر سنیں. رہے ہیں. اصولی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں دیتی اصل چاول نہیں کھانے، چاول دوں پھر روٹی کھانی. لو یہ ذرا کسی کا سر مائک کھلا ہوا ہے سرفراز کا، ان کو بولیں کہ بند کر. سرفراز صاحب مائک بند کریں پلیز. اب بڑے غور سے سنیں. اصل میں ہوا یہ ہے، ہم بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ جو ام عبداللہ کہہ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے خود اپنے گھر کو اپنے رشتہ داروں کو دین پر قائل کر لیا اور وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ورنہ مسلمان قرآن سے دور ہے. سب سے پہلا غلط کام جو ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ جب یہ حضرات شیعہ جو تھے ایرانی جو لڑے ہیں، جنہوں نے کافی ہمت دکھائی ہے، مسلمانوں کو سب کو چاہیے تھا فرقہ پرستی ختم کر کے ان کے جو بھی آئیڈیاز تھے، کیونکہ وہ کفر کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو ہیلپ کرنا چاہیے تھا، دعائیں مانگنی چاہیے تھی. وہ ہم نے نہیں کیا. اس کے بدلے میں ہم نے یہ آسان سمجھا کہ مسجدیں ان کو دے دو. بھائی وہ دیکھیں، اگر وہ اپنے امام کو، نعوذ باللہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ اپنے امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معتبر سمجھتے ہیں تو پھر یہ سوچیں کتنا بڑا شرک ہے. تو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ ہی کے نام پر ہونی چاہیے، کوئی فرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ شیعوں کو مسجد دینا سنیوں کا، یہ اللہ کے دین میں وہ کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ بات غلط ہے، اور اہل ایمان جیسے آپ کی بہن نے اور آپ کے بہنوئی نے اس کو مائنڈ کیا، کرنا چاہیے اور اس کو اسی طرح کھلے انداز میں. لیکن اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کفر کے خلاف تو ہم فرقہ پرستی میں نہ پڑیں، ہم متحد ہو کر کفر کو پہلے شکست دیں. لیکن مسلمانوں کے چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ
کوئی دوسرا فرقہ ہو اس کی جو برائیاں ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو مسجدوں میں پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سر ہم لوگ یہاں بالکل فرق نہیں پلیز کرتے ہیں، آپ لیکن دخل مت لیا کریں. جو بات میں بتا رہا ہوں آپ سمجھیں میری بات کو، اصولی طور پہ سمجھ گئے ہیں؟ جی سر. تو یہ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں اور سمجھ کر ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو پسندیدہ ہے. لیکن آپ گلے کرتے رہیں گے، شکوے کرتے رہیں گے اور اصل بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ غلطی کریں گے. سر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کسی مسجد کے لیے چندہ دیں نا تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ یہ مسجد ہے، صحیح مسجد ہے یا مسجد زرار تو نہیں بن رہی ہے. بہت عقیدہ عمدہ، صحیح ہونا بہت چاہیے. عمدہ ذکیہ صاحبہ، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ مسجد صرف اور اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے. اگر وہ کوئی ان کے الٹیریئر پرپزز ہیں، فرقہ بندی ہے، اس میں کوئی چندہ نہیں دینا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی سر جی، اس دفعہ انہوں نے ایسا کیا. باقی تو جو کہہ رہی ہیں ذکیہ باجی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے یہ تو پہلے دیکھا کہ پہلے اس میں نمازیں وغیرہ ہوتی تھی، ان کے بچے بھی جاتے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن اب اس دفعہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اس لیے کہ انہوں کو ندامت تھی اور انہوں نے اس ندامت کو دین کے خلاف استعمال کیا کہ ان کے مسجد ہی ان کے حوالے کر دی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا، جی اب سر جی، آگے جزاک چلتے اللہ ہیں. خیر کثیرا. اب ایک آیت بڑی اہم آ رہی ہے 105. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. سر جی یہ رہتی ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اب اچھا، اب وہ اب پرستی کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں چاہے یہ جو آیت پڑھی ہے نا، ولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ان کے آباء و اجداد سر جی بلو نہیں ہے اولو. سوری اولو، اگر تو خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، تو ان کی آبا پرستی. دیکھیں مومن تو صرف اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے اور آبا کو کے کاموں کو دیکھتا ہے. اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں تو کرے، نہیں تو ان کو چھوڑ دے. تو اس لیے یہاں یہ بتائی گئی بات بڑے غور سے سمجھیں اس بات کو کہ آبا پرستی ہو یا کوئی بھی ایسی رسم ہو جو اسلام کے خلاف ہو، جب ایمان لائے مومن تو چھوڑ دیں. کیوں؟ وہ چیزیں اگر اسلام کے خلاف ہیں تو ان کو چھوڑنا ہی اسلام مومن ہونے کا ثبوت دینا ہے. اور آگے جو آیت 105 ہے بڑی اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو. اب اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں اس کو، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہو تو میں تو کامیاب ہوں. بس اس میں غلطی کیا ہے؟ ارم بتائیں کیا غلطی ہے اس میں؟ سر اپنے آپ کو قرآن و سنت کے پرکھے بغیر صحیح سمجھنا. اب بڑے غور سے سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو سمجھیں، سوال کریں اگر کوئی شک و شبہ ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کوئی دوسرا غلط کر رہا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو، یہ سمجھنا غلط ہے. آپ نے صرف اس وقت سمجھنا ٹھیک ہے جب آپ نے اس پر حق ادا کر دیا ہو دین کو کھول کر بیان کرنے کا. بلاغ المبین کا حق ادا کر دیا ہے. اگر یہ نہیں کیا اور اس کے باوجود سمجھ رہے ہیں کہ بس میں نے تو یہ غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہیں دیا. آپ نے اس کو حق اور سچ کا راستہ کھول کے نہیں بتایا. اگر یہ نہیں کیا تو پھر آپ مجرم ہیں اور پھر آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ بندہ آپ اگر یہ سمجھے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کیا، نہ امر بالمعروف کیا جو فرض ہے، نہ نہی عن المنکر کیا جو فرض ہے.
ना दूसरों की दावत उदू अला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना नहीं किया, तो ये आपका सबसे बड़ा गलत काम है और अल्लाह जरूर पूछेगा। तो इस आयत का ये मफहूम लेना कि मैंने, क्योंकि फलां गलत है, मैं ठीक हूँ तो मैं कामयाब हूँ, नहीं। अगर उसकी गलती समझाने के बाद भी कर रहा है तो अब बात समझ आ गई है? अरे ये बंद करवा दें माइक, ये जो जी सर। सरफराज हैं कि कौन है, इनका खुला हुआ है तो समझ नहीं आ रही है। सरफराज साहब, मैंने आपसे गुजारिश की है, आप सुन लिया करें ना। सर जी, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है इसमें किसी शख्स के बोलने से उसकी जान का खतरा हो जाए, तो क्या ऐसी सूरत हाल में खामोश रहना ही बेहतर होगा, या कि वो? आप जरा मुझे अफशां बताएं कि जरा प्रैक्टिकल सूरत हाल बताएं। कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि आप हिकमत से काम लें। भाई देखें, वो आपकी बात नहीं सुने, लेकिन आप बड़ी हमदर्दी से, मोहब्बत से बात समझाएंगे तो वो सुनेगा जरूर, अमल करे या ना करे। जी सर जी। बात समझ आई है कि नहीं? जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैरन। आप सर फर्क जी ना यहाँ एक सवाल। जी जी सर जी, सवाल ये है कि जैसे लोग हदायत की तरफ आते हैं और फिर वो कहते हैं अभी थोड़ा मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूं और मजीद दुरुस्त कर लूं, तो जब मैं इस काबिल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो फिर मैं हदायत की बात लोगों को बताऊंगा। सर जी इसका भी थोड़ा सा वो करें कि इस कन्फ्यूजन में भी लोग बहुत ज्यादा। उम्मे अब्दुल्ला, आप माशाल्लाह दीन का काम करती हैं। मैं अगर उस बंदे से ये सवाल पूछूं कि ये जब आप करने का इरादा करते हैं, उससे पहले मौत आ सकती है कि नहीं आपको? जी बिल्कुल सर जी, यही तो वो क्लियर क्या करना है। कहेगा? वो क्या कहेगा? सर जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। तो आप मुझसे एक भी बात बात सुने, नहीं, ये आप गलत बात कह रही हैं। पहले मैं पूरी सूरत हाल को समझें। जी जी। ऐसे बंदे को जिस तरह आपने जवाब कहा कि वो सुनना गवारा ही नहीं करता और आपको ये कहता है कि नहीं मैं सुनूंगा लेकिन मैं अमल उस वक्त करूंगा, तो पहले तो मुझे बताएं कि उसके पास क्या दलील है कि वो उस वक्त तक जिंदा रहेगा। कुरान साफ कहता है कि फौरन ईमान लाने के बाद सीधे सीधे अल्लाह के दीन पे आ जाओ, और अगर तुमने ये नहीं किया तो खुद उसकी नफी अपने अमल से कर रहे हो। समझाने का तरीका आपको आना चाहिए। हर आदमी को समझाया जा सकता है। अगर वो ना समझे, मोस्ट इफेक्टिव तरीका, हिकमत का तरीका, उसको ना समझे, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये थी आयत नंबर 105 और हमने इसको बड़ा क्लियरली समझा। अब देखें ना, अगर ये बात थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले ज़कात के खिलाफ जिहाद क्यों किया? भाई ये चीजें आप देखें, नबी करीम सल्लम का जमाना हो या खुलफाए राशिदीन का जमाना हो, आप देखें कि किस तरह उन्होंने ये जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि नबी करीम सल्लम से कि ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, तो सूरह बकरा की आयत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त नहीं पूछ रहे जब उन्होंने बलागुल मुबीन का हक अदा कर दिया। उसके बाद अगर कोई बिगड़ता है तो जाए जहन्नम में, आपका कोई, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है, हिकमत के साथ कोशिश करनी है। अच्छा, नवीद सलीमी साहब, आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज। सर कोई जानते बूझते सब कुछ समझते हुए भी अहकामात भी है या उसकी शरीयत पे पूरा ना उतरे तो फिर तो उसको छोड़ ही देना चाहिए ना, ओ भाई कह के भी ताकत है। अच्छा, आप ये बताएं, अल्लाह ताला ने मुझे बताया मिसेस आसिफ, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से क्यों कहा कि जाओ फिरौन को दावत दो? कितना खुला बागी था। आप मुझे बताएं क्या रीजन है? आपने हक अदा करना है, पैगाम पहुंचाना। अब ये जो एटीट्यूड है ना आपका कि जाता है जाए जहन्नम में, नहीं, हमें कोशिश करनी है। अगर नहीं भी जाएगा तो हमारी कोशिश का रिवार्ड हमें मिलेगा। इसलिए आप ये बात मत कहें जब हमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ फिरौन को दावत दो। फिरौन से बड़ा कोई बागी हो सकता है?
سر عمل کے لحاظ سے بہت زبردست آیت ہے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے کھولا. سر میں نے اس کے حاشیے میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ کوئی غلطی کر رہا ہے اور مومن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا تو ایسا شخص امتی ہونے کا حق ادا نہیں کرے گا جو اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوگا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، جزاک اللہ. آیت 106 پہ آ جائیں. یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنین ذوا عدل منکم. اب یہاں احکامات ہیں وصیت کے، کہ وصیت کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، اور گواہ کب ہونے چاہیے. نوٹ فرمائیں، کیوں؟ یہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور یہ اگر آپ اپنے مال سے کوئی صدقہ جاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لمٹ ہے 1/3، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ حق ماری کریں گے ورثاء کی. تو اس کے لیے اللہ نے یہاں بیان بتا دیا کہ موت سے قبل وصیت کے وقت اپنے لوگوں میں سے 2 گواہ مرد مقرر کر لو. واضح رہے کہ وصیت کل ترکے کا 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی. اگر جائیداد اور زیادہ ہے تو اس کا 1/3 حصہ بھی خاصا زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب یہاں اسی صورت میں آیت میں اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ پھر گواہ کون ہونے چاہیے. اور گواہی دیکھیں نا، اگر گواہی دینے والوں کے دل میں کوئی خرابی ہے تو اس کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا کہ ان کو نماز کے بعد کھڑا کرو. اور اگر ان کی کاؤنٹر آ جائے ان لوگوں کی گواہی جو کہ وہ غلط ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کس قدر قرآن نے اس چیز کو اشور کیا ہے کہ انسان جب مسجد میں نماز کے بعد گواہی دے گا یا شہادت دے گا تو وہ کیسی شہادت ہوگی. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بس ضروری ہیں تاکہ وہ دنیا میں ٹھیک، کیونکہ شہادت دینے کا، وصیت کے بارے میں شہادت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال ان صحیح لوگوں کے تصرف میں آئے گا. تو اس پوری کو آپ پڑھ لیں، میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں. او آخران من خیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. یا دوسرے 2 آدمی تمہارے غیروں میں سے ہوں اگر تم زمین پر میں سفر پہ نکلے ہو اور حالت سفر میں تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، تو اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تخبسونہا من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو. مقصد کیا ہے؟ یعنی جب وصیت کے بارے میں متعلقہ لوگ پوچھے تو اس میں کچھ شک کا استعمال ہو تو نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے. اور پھر کیا؟ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ، اور پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کوئی شک ہو. تو جب اللہ کی قسم کھائیں گے تو ان کو پتہ ہے اللہ سب نہ حاضر ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم شہادت سے نہ تو خود کوئی ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، نہ کسی کے حق میں کوئی ناانصافی کریں گے، اور نہ ہی کسی رشتہ دار عزیز کا کوئی ناجائز فائدہ پہنچائیں گے. اور ولا نقتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. تو آپ ذرا غور کریں کہ گواہی اتنے عظیم شے ہے جسے شہادت اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی گواہی، اللہ کی طرف سے امانت. اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں گے تو دیکھیں وہ خود اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ تم گناہ گاروں میں شمار ہوگے، اور گناہ گاروں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دائمی اور ابدی جہنم، اذیت ناک. اچھا، 107 میں بھی اسی کو کلیئر کیا ہے. نہیں سر جی، یہ تھوڑا سا واضح کر دیں کہ سفر میں اس میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، تو اس کو کیسے بنا سکتے ہیں کہ یہاں تو ہے کہ مسجد میں روک لو، وہ تو مسلم ہوگا تو مسجد میں ہوگا، اگر مسلم نہیں ہوگا یہ 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو، اس سے ذرا واضح کریں. اچھا، آپ نے بالکل مجھے سے صحیح سوال کیا
لیکن یہ بتائیں کہ یہاں تو گواہی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے 106 میں، یہاں تو کافروں کی گواہی کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں جی اسی میں ہے سر جی، ہاں پڑھے نا ہاں میں کہ نے حالت پڑھا. سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. نہیں، یہاں لکھا ہے یا دوسرے 2 آدمی غیروں میں سے اگر زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور حالت سفر میں تمہیں موت پیش آ جائے تو 2 جو گواہ ہیں وہ مسلمان ہی ہوں گے. یہاں کہیں ذکر نہیں ہے. آپ مجھے پڑھ کے بتائیں نا. جی سر جی میرے پاس اس نا ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا نہیں سکتے نہیں ہیں. نہیں نہیں، غیر مسلم تو مسجد میں آئے گا ہی نہیں، جی قرآن کو جی مانتا ہی نہیں. یہاں بالکل صاف بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے. جی جزاک اللہ، اسی لیے میں نے سوال کیا. ہاں، سر جی اس میں کہ باقی قرابت دار انسانوں کا کی تو نہیں ہے نا کہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، یہ نہیں ہوگا اس کی اس میں ایکسپلینیشن میں؟ دیکھیں، چاہے وہ غیر رشتہ دار ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہو. مسلمان اور ہو جی اور اگر شک ہو تو پھر یہ سارا جو کنڈیشن بتائی ہے 106 میں وہ پوری کرے. جی سر اور جی 107 میں سر فرمایا یہ سر جی یہ فَإِن مولانا مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے اس میں تو غیر مسلم ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ جی ترجمے سر میں. جی وہاں قرآن من غیرکم میں غیر مسلم لکھا ہوا ہے. دیکھیں، اگر شرط میں سارے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ہی وہ شرط لازم ہے، تو میں کیسے کافروں کا یہاں بیان کر دوں؟ بتائیں مجھے. سر اس جی میں سر جی ہے تو غیرکم مسلمانوں کا کی کیا بات. کریں گے؟ جی، غیرکم یہ تو وآخرانی غیر قوم کا من مطلب غیرکم. وہ ہیں مسلمان لیکن کسی دوسری برادری سے ہیں. غیر قوم کا مطلب یہ ہے. اگر غیر مسلم کا ہوتا تو یہاں آگے جواب میں ہوتا نا 106 میں 107 میں بلکہ 108 میں بھی. تو آپ سر مجھے اس کی بتائیں. جگہ کیا لکھے ہیں؟ یہ اس وقت جی ترجمے میں اگر کوئی لکھا ہے. مسلمان موجود ہی نہ ہو، غیر مسلم ہی موجود ہو تو بھائی آپ دیکھ لیں، یہاں جو بات لکھی ہے میں اسی کو بیان کروں گا. ذکیہ صاحبہ، اگر مولانا مودودی نے لکھا ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، وہ دلیل آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں. یہاں جو دلیل ہے وہ ساری مسلمانوں کی ہے، اس لیے یہاں غیر مسلم کا ذکر ہے نہیں. ہے تو مجھے بتا دیں. چلے مجھے سر جی مکمل یہ کرنے اس دیں. شرط کے ساتھ ہے کہ سر یہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو شاہد بنانا اس حالت میں درست ہے جبکہ کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے میسر نہ آ سکے تو. سر یہ 2 تفسیروں میں تو موجود ہے. تدبر القرآن میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے، امین انس اصلاحی صاحب کی، کہ غیر مسلم کی بات ہے، اور تفہیم القرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اچھا خالد بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیت 106 107 اور 108 میں تو یہ جو قسم کھانے کی بات ہے یہ تو مسلمان ہی کھا سکتا ہے قرآن کی، غیر مسلم تو نہیں کھا سکتا. بہرحال یہ دونوں تفسیروں میں موجود ہے، اس لیے بات بھائی کر رہے ہیں آپ سر. تفسیروں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں آیت میں کہیں ذکر ہے تو. غیر حکم کا پھر انہوں نے یہی ترجمہ کی ہے. سر اس میں آگے جا کے نا لکھا ہے کہ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیں. تو اس سے پہلے غیر مسلموں کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ علیحدہ معاملہ چل رہا ہے لگ رہا ہے. غیر مسلم نہیں ہے، غیر یعنی انجان لوگوں کا ہے ذکر. ناظرہ بھابی جزاک اللہ، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آگے کی تینوں آیتوں میں کہیں ذکر نہیں ہے غیر مسلم کا. وہ نماز کے بعد قسم کھانا یہ مسلمان ہی پر فرض ہے. کافر کیسے نماز کے بعد قسم کھائے گا جبکہ وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتا نہیں ہے. یہ جو تو آپ یا تو بتا رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے نا، یہ جیسے آپ سمجھا رہے ہیں. میں تو قرآن ہی سر کی جی بات کروں گا. اگر قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ قرآن میں اگلی 3 آیتوں میں پوری تفصیل موجود ہے اور ان میں کافروں کا کوئی ذکر نہیں ہے. سر جی یہاں سفر کی بات کی جا رہی ہے، مسجد کی بات نہیں کی جا رہی. یہ غیر کا جو آ رہا ہے نا، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی جی مصیبت پیش آ جائے تو غیر جی سر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لی جائے. یہ اس سفر کی بات کی جا رہی ہے، مسجد کی بات نہیں کی جا رہی. بھائی اس میری وقت میں بات سنیں، آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں.
अभी आपके सामने नादरा भाभी ने कहा है कि ये गैर का मतलब है कोई दो जो वहां के ना हों, जिनको आप नहीं जानते हो लेकिन हों मुसलमान, इसलिए कि आप मुझे बताएं ना आगे काफर का कहीं जिक्र आया है या नहीं। नहीं आप सर जी, आगे तो नहीं आया। सर तो फिर दरमियान में आप वो शक का लफ्ज भी तो आ गया ना, कि अगर शक, तो ये सर ये दूसरा पार्ट हो जाएगा ना, जैसे मैम कह रही है सर, ऐसे ही हमें तो सही लग रहा है। अगर काफिरों का जिक्र आज लगा आप तो ही वो आयत है सर, आप कहते भी हैं इस कि पे तारीफ गौर के करें। जैसे सामने आप कह रही हैं वो जी ठीक है, सर जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। सर, हम आज आप सर इसको कंफ्यूज हो दोबारा रहे हैं सारे, ये दोबारा इसको ना इस पे दोबारा अच्छे गौर तरीके करेंगे से सर सर, जी, बात इसको होगी। कल इसको करवा दोबारा दीजिएगा। डिस्कस कर जी इसको लेंगे। आप सर, फिर आज से सब हम सब पढ़ेंगे आज दोबारा से, तो कल इसको डिस्कस करेंगे। चले जी आज सर जी। आज 106, 7, 8 ये दोबारा कल करेंगे, और इस समझने के लिए ऐन इन अदल व इंसाफ की बुनियाद पर मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ें। और मैंने आपको भेज दिए हैं सारे वो आयात कुरानी जो तहज्जुद के बारे में हैं, क़यामुल लैल के बारे में हैं, आप उनको पढ़ें। और इस सूरत मायदा के बाद ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, हम उसको करेंगे ताकि हम तहज्जुद का खूब फ़ायदा उठाएं, जो अल्लाह को इतनी पसंद है तहज्जुद की नमाज या क़यामुल लैल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतें पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और उसकी अहादीस में बयान करूंगा, जब मैं इसको खुद बयान करूंगा लेक्चर में अहादीस बयान करूंगा। आयात मैंने आज भेज दी हैं आपको, जी सर ठीक जी, होगी। मिल गई हैं, 4 पेज मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, मिल गई हैं सर। सर जी, मेरा भी एक सवाल है कि ये जो इसमें मौत को, वैसे तो अल्लाह का हुक्म है मौत, तो यहाँ पर जो बताया गया कि मुसीबत मौत को कहा गया है, तो इससे एक्सप्लेन करते हैं। सिदरा साहिबा, बात यह है कि आप सफर कर रहे हैं और बीमार पड़ गए हैं और आपको बचने की कोई सूरत नहीं है, तो उस वक्त वसीयत तो करनी है, क्योंकि आपका माल है और आप उस माल को एक खास लोगों को देना चाहते हैं, और वो देने के लिए आपको वसीयत करनी है। तो उस वसीयत का तरीका इन आयात में बयान है। अब बात समझ आ गई है? जी सर जी, वो तो ठीक है, मैं मुसीबत की बात कर रही हूँ कि मौत तो अल्लाह का हुक्म है, तो यहाँ पर मुसीबत क्यों कहा गया मौत को? और भाई, सफर की मौत जो है वो अल्लाह का हुक्म से आई है, लेकिन मुसीबत इसलिए है कि आप घर से दूर हैं और आप वो भी करना चाहते हैं, वसीयत भी करना चाहते हैं, तो उस वक्त ये हुक्म दिया गया। और मौत खुशी की बात नहीं है, अल्लाह का हुक्म जरूर है, लेकिन मौत मुसीबत लाती है, औलाद के लिए, घर के लिए, बहुत कुछ उस इंसान की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर किसी काफिर को गवाह बनाया तो उसके लिए काजी के पास जाना होगा। चलें, आप पढ़ के आए ना भाभी जरा कल, ताकि हम देखें। ये अच्छी बात है कि हम चीजों को जी सर जी, ये आगे भी एक वाक्य भी बयान किया गया है कि थे बदील बिन अबी मरियम का वाक्य है कि वो शाम के घर से गए थे, तजारती घर से, वहां वो बीमार हो गए, करीबन मर्ग हो गए, उनकी वफात हुई। उन्होंने एक प्याला हवाला किया था किसी ईसाइयों के सुपुर्द, अपना माल ना, तो उन्होंने वापस आके वो प्याला रख लिया था, बाकी चीज दे दी थी उनको ना, तो ये वाक्य आगे बयान किया गया है, शायद जी ये सर उससे। जी, इसी वाक्य के साथ है ये। चलें, आप पढ़ के आए ना, तो जी सर कल जी, मैं भी इन दोनों तफसीर में देखूंगा, तो इंशाल्लाह फिर कल इस पे बात करेंगे, ठीक है? जी सर जी, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। ये चीज़ें हमारे अंदर दीन का फहम का बायस बनती हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें इन चीज़ों पर पूरी तरह खुल के समझना चाहिए, तफासिर का नुक्ता नज़र समझना चाहिए, कुरान का नुक्ता समझना चाहिए। और फाइनली फिर तो कल मैं इन दोनों को देख के आऊँगा, तफहीमुल कुरान को भी, और ये जो आयात हैं 105, 6 और 7, 8, ठीक है? इंशाअल्लाह जी सर, सर अल्लाह जी, पाक इंशाअल्लाह। आपको भी हिम्मत तौफीक दे और जज़ाकल्लाह हम खैर। सबको हिम्मत तौफीक दे समझने की और देखिए, अमल की। हम सब तालिब इल्म हैं और अपने आप को तालिब इल्म ही समझना चाहिए। हम आलिम हरगिज नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर हर जी, हम हमें वक्त हमारा अगली ताज नाक़िस हैं उस इल्म है। जात के। हमसे जी सर, गलती हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इस तरह सारे पढ़ के आएंगे तो किसी एक की बात नहीं मुसल्लत हुई।
ये जज़ाकल्लाह बिल्कुल खैर। आपने ठीक ठीक कहा साइमा कि आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा और जी यही हम चाहते हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अब दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे और हम लोगों का बैठना और ये जो 1 घंटा है उसको कबूल कर ले परवरदिगार, और इसी तरह हम लोग अपने दीन के रास्ते पे चल सकें और हम लोगों की औलादें और हम तमाम दुनिया के मुसलमान अल्लाह को और अल्लाह के अहकामात को माने। खुशी होती है सर जब थोड़ी बहुत बहस होती है और अच्छा लगता है, इसी तरह दीन की समझ आती है। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको अपनी रहमतों से नवाजे, उनकी बीमारियों को दूर करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान कर दे। और अल्लाह पाक हम लोगों का ये बैठना 1 घंटा इसको कबूल फरमा ले और हम लोगों को हिम्मत तौफीक